अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अमेरिका में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। खालिद हमीद 2 रोज़ की छुट्टी पर हैं, इसलिए आज खबरों के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है तमाम ईद मनाने वालों के लिए मुबारकबाद और बेहतरीन दुआओं के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। खबरों से आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पाकिस्तान में भी बाज़ हिस्सों में ईद के इज्तिमात हुए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। इसी तरह कराची में भी बोहरी बरादरी की जानिब से ईद उल फितर मनाई जा रही है, जिसके लिए सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का इनेकाद सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना में हुआ। मस्जिद नबवी में हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की, जिसके लिए मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी इहातों समेत करीब बाकी सड़कों पर भी नमाज की अदायगी के लिए एहतमाम किया गया था, जबकि मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। दुनिया भर से मुस्लिम बरादरी को ईद के मौके पर मुबारकबादों के पैगामात भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा कि रवां साल ईद उल फितर के मौके पर हम दुनिया भर में उन लाखों बेघर अफराद और पनाह गजीनों को अपने दिलों में याद कर रहे हैं जो अपने खानदानों से अलग और अपने मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रोशन कल की उम्मीद रखते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी सदर बाइडन के बयान में मजीद कहा गया कि अमेरिका में बसने वाले मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं। आइए हम तमाम अकायद का एहतराम करने के अपने बुनियादी अज़्म के लिए अपनी लगन की तजदीद करें। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रमज़ान बहुत अहमियत का हामिल है। उनके बकौल कनाडा एक मुतनव्वे मुल्क है जहाँ हर कोई खुद को महफूज समझता है। मुस्लिम कम्युनिटी ने मुल्क के लिए कई खिदमात पेश की हैं और आज हम इन खिदमात की खुशियाँ मना रहे हैं। उनके ख़ानदान की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की खरीदारी के लिए दी जाने वाली सहूलत में तोसी देने का इंदिया दिया है, जबकि रियाज ने इस्लामाबाद के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए फ्राहम करदा $3 अरब की माली मुआवनत की मुद्दत में भी तोसी का इशारा दिया है। इस बात का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के इख्तिताम पर जारी होने वाले एक मुश्तरका एलामिये में किया गया। रवां साल 10 अप्रैल को वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ ने 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का पहला दौरा किया, जिसमें उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी कीं। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को माली मुआवनत फराहम करने की बात एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पाकिस्तान को बढ़ते हुए मालियाती और तिजारती खसारे की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एतराफ़ किया कि साबिक हुकूमत की इदारों के साथ बाज़ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थीं जो कि नहीं होना चाहिए थीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अली फुरकान को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि सारी की सारी बाप यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का साथ छोड़कर चली गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के आधे अरकान साथ छोड़ गए, तो कहीं तो हमसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि वो फौज के साथ सुलह के हामी हैं और लड़ाई के हक में नहीं, और अब चाहते हैं कि उनकी सुलह हो जाए। इस सवाल पर कि फौज के साथ इमरान खान हुकूमत का ऐसा क्या मसला पैदा हुआ जिस पर वो सुलह चाहते हैं, शेख रशीद ने कहा कि वो ये बयान नहीं कर सकते। शेख रशीद के मुताबिक कबल अज वक्त इन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि मुक्तदर कुव्वतें जामिन बने। वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के शुरका इंतखाबात की तारीख लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जमहूरियत को कायम रखने का एक ही रास्ता है कि कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जाएंगे, बसूरत दीगर न हम रहेंगे और न हुकूमत। और आइए अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस जंग की ताज़ा सूरत हाल के बारे में। यूक्रेन के हुकाम ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि आज पीर के रोज मैसूर शहर मारियोपोल से मजीद शहरियों का इनखला कामयाब हो सकेगा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को देर गए एक वीडियो पैगाम में कहा कि 100 से ज्यादा शहरी इतवार के रोज निकलने में कामयाब हो गए और वो पीर को ज़ेपोरिज़ा में पहुंचने वाले हैं। रूसी फौजियों के मारियोपोल के बाकी हिस्सों का कंट्रोल संभालने के बाद सैकड़ों शहरी, एक अंदाजे के मुताबिक 2000 यूक्रेनी फौजी एज़ोस्ताल स्टील वर्क्स में महसूर हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस पर इनखला के रास्तों पर गोलाबारी का इल्जाम आयद करते हुए इस जगह से शहरियों को निकालने की मुतअद्दिद पहली कोशिशें नाकाम बना दी गईं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहली बार इस सरजमीन पर हकीकी जंगबंदी के 2 दिन आए हैं। यूक्रेन की नायब वजीर आजम ने
اس اسپتال کی صورتحال کو ایک حقیقی انسانی تباہی قرار دیا، جہاں لوگوں کے لیے خوراک، پانی اور ضروریات اور ادویات کی کمی ہے۔ اقوام متحدہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ جنگ سے تباہ حال جنوبی بندرگاہ شہر ماریوپول میں روسی افواج کی طرف سے بلاک کیے گئے اسٹیل پلانٹ سے 1000 یوکرینی شہریوں کو نکالنے کے لیے محفوظ راہداری آپریشن کر رہا ہے۔ یہ آپریشن روسی اور یوکرینی حکام کے ساتھ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے تعاون سے زوستل اسٹیل ورکس میں اتوار کے روز شروع ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر نے کوئی اور تفصیل نہیں دی تاکہ ریسکیو آپریشن کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور 6 دیگر ڈیموکریٹک قانون سازوں نے ہفتے کے روز یوکرین کے دارالحکومت کیف کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور صدر زیلنسکی سے 3 گھنٹے کی ملاقات کی۔ پیلوسی روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے جنگ زدہ ملک کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین امریکی اہلکاروں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی یوکرین کا دورہ کر چکے ہیں۔ کیف کے دورے کے بعد پولینڈ پہنچ کر اسپیکر پیلوسی نے کہا کہ انہوں نے زیلنسکی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس جنگ کے جیتنے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کا وفد روسی حملے کے خلاف لڑنے کے لیے امریکی عوام کی طرف سے ان کی قیادت کے لیے تعریف کا پیغام لایا ہے۔ یورپی یونین کے ممالک کے توانائی کے وزراء نے کہا کہ وہ پیر کو ہنگامی بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یورپی یونین ماسکو کے اس مطالبے پر متحد جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یورپی خریدار روسی گیس کی روبل میں ادائیگی کریں یا ان کی سپلائی منقطع کر دی جائے گی۔ روس کو یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے عائد کئی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ جرمنی نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ روسی گیس پر انحصار کم کر دے گا۔ رپورٹوں کے مطابق روس نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی غیر ملکی خریدار نجی روسی بینک کے اکاؤنٹ میں یورو یا ڈالر جمع کرائیں جو اس کے بعد کرنسی روبل میں تبدیل ہوں۔ اسرائیل نے روس کے وزیر خارجہ کے نازیزم اور یہود مخالف تبصروں پر روسی سفیر کو طلب کیا۔ سرگئی لاوروف نے ایک اطالوی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین میں نازی عناصر اب بھی ہو سکتے ہیں، چاہے ملک کے صدر سمیت کچھ شخصیات یہودی ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہٹلر کا تعلق بھی یہودی نسل سے تھا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لپڈ اس بیان کو ایک ناقابل معافی اور ایک خوفناک تاریخی غلطی قرار دیتے ہیں۔ لپڈ کا سخت رد عمل پیر کو ایک بیان میں سامنے آیا۔ یہ یوکرین کی جنگ پر اسرائیل کے اس موقف کے برعکس ہے جہاں اس نے غیر جانبداری برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ وہ روسی فوسل ایندھن سے چھٹکارا پانے کے لیے پیش رفت کر رہا ہے اور توقع ہے کہ موسم گرما کے آخر تک روس سے خام تیل کی درآمدات سے مکمل طور پر الگ ہو جائے گا۔ معیشت اور آب و ہوا کے وزیر رابرٹ ہیبیک نے اتوار کو کہا کہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت نے روس کے توانائی شعبے کی درآمدات میں اپنا حصہ کم کرنے کے لیے تیل کے لیے 12%، کوئلے کے لیے 8% اور قدرتی گیس کے لیے 35% کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا مطلب معیشت اور صارفین کے لیے لاگت میں اضافہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم روس کے ذریعے بلیک میل نہیں ہونا چاہتے تو یہ اقدامات بہت ضروری ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب یورپی یونین روسی تیل پر پابندی کے لیے غور کر رہی ہے۔ بلاک پہلے ہی اگست میں روسی کوئلے کی درآمدات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور آئیے اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے کہا ہے کہ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ خند نے عید کی نماز اتوار کو قندھار کی عیدگاہ مسجد میں ادا کی۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق طالبان نے عید پر ملا ہیبت اللہ کا ایک آڈیو بیان بھی جاری کیا۔ یہ آڈیو بیان ان کے عید کے خطبے کا ہے جس میں وہ افغان عوام کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور اسلامی نظام کے نفاذ کا بھی ذکر کیا۔ ملا ہیبت اللہ نے اپنے خطاب میں ملک کے دیگر معاملات کو زیر بحث نہیں لائے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان کے سپریم لیڈر گزشتہ 6 سال میں دوسری بار اتوار کو کسی عوامی اجتماع میں سامنے آئے ہیں۔ افغانستان میں 2002 سے جاری تنازعات کی وجہ سے نقل مکانی کم ہوئی ہے، لیکن قدرتی آفات سے افغانستان میں انسانی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال نقل مکانی کے اعداد و شمار کے بارے میں کوئی رپورٹ جاری نہیں ہوئی، لیکن اب تک ہزاروں افراد پڑوسی ممالک سے افغانستان واپس جا چکے ہیں، جن میں ایران اور پاکستان سے آنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ 1 جنوری 2021 سے 30 نومبر 2021 تک 8,22,546 افراد تنازعات کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ گئے۔ 34 صوبوں میں کسی نہ کسی سطح پر جبری نقل مکانی ریکارڈ کی گئی۔ طالبان کے قائم مقام وزیر تعلیم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں تعلیم کی حمایت کرے۔
طالبان کے قائم مقام وزیر تعلیم نور اللہ منیر نے اپنے عید پیغام میں کہا کہ بھارت میں 21 ملین نصابی کتابیں زیر طباعت ہیں اور جلد ہی انہیں اسکولوں میں تقسیم کرنے کے لیے افغانستان منتقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نصابی کتب 19 صوبوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین میں 50 لاکھ نصابی کتب چھپ چکی ہیں اور 7 صوبوں کے اسکولوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کابل صوبے میں 7 ملین نصابی کتابیں تقسیم کی گئیں۔ سیو دا چلڈرن نے کہا ہے کہ افغانستان میں خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمت میں گزشتہ سال جون کے مقابلے میں کچھ اشیاء کی قیمتوں میں تقریباً دگنا اضافہ دیکھا گیا اور بہت سے خاندان اور ان کے بچے اس رمضان میں صرف روٹی اور پانی پر زندہ ہیں۔ اسلام کے مقدس مہینے رمضان کو جشن، ہمدردی اور اتحاد کا وقت سمجھا جاتا ہے، لیکن ملک کی معیشت تباہی کے قریب ہے۔ افغان خاندانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بے روزگار، بے سہارا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مایوس کن اقدامات کا سہارا لے رہی ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد سے روزمرہ اخراجات اور خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ بھارت کے بیشتر علاقے اس وقت زبردست ہیٹ ویو یا گرم لہر کی گرفت میں ہیں، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں کو بجلی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ عام طور پر بھارت میں مئی اور جون کے مہینے گرم ہوتے ہیں، لیکن رواں سال یہ سلسلہ مارچ کے اوائل سے ہی شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی وسطی بھارت میں اپریل ماہ میں درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ گزشتہ 122 برسوں کے دوران یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ مارچ میں بھی درجہ حرارت کافی بڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے 122 سال کا ریکارڈ ٹوٹا۔ ماہرین کے مطابق ماہ مئی میں ملک کے وسطی اور شمال مغربی حصوں میں درجہ حرارت اوسط سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران دلی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گرم لہر سے راحت ملنے کی امید ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گرمی کے قبل از وقت شروع ہونے کے متعدد اسباب ہیں، جن میں ایک سبب ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی حدت میں اضافہ بھی ہے۔ یورپ بھر میں شہری اور ٹریڈ یونینز نے یوم مئی کے مارچ کے لیے سڑکوں کا رخ کیا اور اپنی حکومتوں کو احتجاجی پیغامات بھی دیے۔ فرانس میں کارکنوں کے اعزاز میں دی جانے والی تعطیل کو نومنتخب صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف ایک ریلی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ترکی میں پولیس نے استنبول کے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی اور 164 افراد کو حراست میں لے لیا گیا جو ممنوعہ تقسیم اسکوائر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 1977 میں یوم مئی کی تقریب کے دوران قریبی عمارت سے ہجوم پر گولیاں چلنے سے 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرین میں روس کی جنگ کے خاتمے کے مطالبات کے ساتھ اطالوی مظاہرین کے لیے امن کے ساتھ ایک آؤٹ ڈور میگا کانسرٹ ترتیب دیا گیا تھا۔ سعودی عرب انصاف کے نظام میں اصلاحات کا خواہاں ہے، تاہم حکومت مخالف آوازیں قید و بند اور موت کی سزاؤں کا نشانہ بن رہی ہیں، جس سے ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انصاف کے نظام میں یہ تبدیلیاں کس حد تک ممکن ہوں گی۔ سعودی عرب میں اسلامی شریعت کے سخت قوانین لاگو ہیں، جن کو ملک کے نظام انصاف کی بنیاد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک میں اصلاحات نافذ کی گئیں، جن کی وجہ سے مبصرین کا خیال ہے کہ ملک کی عدالتیں پہلے سے بہتر کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اس سلسلے میں عورتوں سے متعلق اور جج کی مجرمانہ سزاؤں کے تعین سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی گئی۔ ان تبدیلیوں کا اعلان گزشتہ برس ملک کے غیر اعلانیہ حقیقی حکمران ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا، جن کی مدد سے سعودی عرب اپنا ہدف یعنی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نائجیریا کے تجارتی دارالحکومت لاگوس میں ایمرجنسی سروسز نے پیر کو بتایا کہ ایک 3 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی، جن میں 8 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ مراکش کی جیل اتھارٹی 2017 سے اسلامک اسٹیٹ گروپ کے سابق جنگجوؤں اور دہشت گردی کے جرائم میں سزا یافتہ افراد کو ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی انتہا پسند نظریات کا خاتمہ دینے کی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ پروگرام کے نویں گروپ نے گزشتہ ہفتے کلاسز کا کورس مکمل کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس اور دیگر ذرائع ابلاغ کو دارالحکومت رباط کے قریب سیل کی جیل میں ان کی گریجویشن تقریب کا مشاہدہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ پروگرام سے فارغ تحصیل ہونے والے قیدی جلد رہائی کے اہل نہیں ہو جاتے، لیکن ان کی شاہی معافی یا سزا میں کمی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اب کورونا کے بارے میں کچھ خبر آپ کو دیتے چلیں۔ چین میں بیشتر افراد نے اس سال خاموشی سے یوم مئی کی چھٹی منائی، کیونکہ حکومت کا زیرو کووڈ نقطہ نظر سفر پر پابندی لگاتا ہے اور اس کے تحت متعدد شہروں میں لاک ڈاؤن بھی نافذ کر دیا گیا۔ بیجنگ میں تمام ریستوران
4 روز تک صارفین کے لیے بند کر دیے گئے اور چینی دارالحکومت میں پارکس اور سیاحتی مقامات کی گنجائش 50% تک محدود کر دی گئی۔ بیجنگ میں یونیورسل اسٹوڈیوز تھیم پارک نے کہا کہ یہ عارضی طور پر بند ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اسے ہفتہ سے بدھ تک 100 ملین ٹرپس کی توقع ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 60% کمی ہوگی۔ اور صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس پریس کور کی سالانہ تقریب کو اپنے 18 ماہ کے اقتدار میں ہونے والی تنقید کو اجاگر کرنے کے موقع کے طور پر لیا۔ انہوں نے اپنے پیش رو اور ریپبلکن پارٹی کو بھی کچھ ہدف تنقید بنایا۔ ہفتے کی رات وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کی اشاعیہ سے کووڈ وبا کے باعث 2 سال کا وقفہ ختم ہوا، اگرچہ ابھی بھی کووڈ کا خطرہ ختم نہیں ہوا۔ اور ہالی ووڈ سٹار اینجلینا جولی نے یوکرین کے شہر لویو کا غیر متوقع دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ایک کیفے میں بیٹھے بے گھر افراد سے ملاقات بھی کی۔ اینجلینا جولی اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے UNHCR کی خصوصی ایلچی ہیں، البتہ ان کے یوکرین کے دورے سے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ ان کا سرکاری دورہ تھا یا وہ نجی طور پر یوکرین میں موجود رہیں۔ لویو کے علاقائی گورنر میکسیم کوزسکی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں بتایا کہ یہ ان سب کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ تو جناب، یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com تک رسائی میں آپ کو کچھ بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے یہ سائٹ وزٹ ضرور کیجیے۔ منفرد رپورٹوں اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف امریکہ کا ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360، پیر ترجمہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ تو خبروں کے ساتھ بہجت جیلانی کو کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ اب اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل ایک اور خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔